बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सफ़ीर अमन अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नक़वी, नवाब फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश, जिन्होंने कज़लबाश वक्फ को अपने नाम, मुकाम और शख्सियत की परवाह किए बगैर कज़लबाश वक्फ को चार चांद लगाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन की तबलीग, तरवीज और इशाअत के लिए जो उन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नक़वी से कि वो उस पर रोशनी डालें। जनाब अली। फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश, ग्रां कदर आपकी खिदमात हैं और सारी की सारी अहले बैत के लिए। सुभान अल्लाह। और अहले बैत मुश्तरका है सारी इंसान के लिए, सारी आलम इस्लाम के, आलम इस्लाम के, साकरने अर्श, साकरने फर्श। इस्लाम भी छोटी बात है। जो भी दुनिया में रहता है, आसमानों पे रहे या जमीन में रहे, कायनात सारी के लिए। फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश साहब यही तासुर देना चाहते थे कि वो महदूद नहीं है, किसी के खास नहीं है। मैं तो नौकर, उनका खादम हूँ, कस्टोडियन हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने नेमतों से नवाज रखा था इस खानदान को। बहादुरी, शुजाअत कज़लबाशों के हिस्से में आती थी। रूस के रियासतें हों या ईरान हो, हर कोई जानता था ये बहादुर कबीला है, बहादुर लोग हैं, जंगजू लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। फ़तेह अली ख़ान कहा करते थे, मैदान हम कैसे छोड़ते? माना उनका था जो मैदान के लोग थे, सुभान अल्लाह, मैदान में रहते थे, टुकड़े टुकड़े करा लेते थे, मैदान छोड़ते नहीं थे, भागते नहीं थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए खैबर में फरमाया था, कल अलम उसे अता करूंगा जो करार होगा, सुभान, जो फिर मर्द होगा। उन्हीं के मानने वाले फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश, जो परदेसी थे, बाहर से आए, लेकिन यहां लाहौर में आकर अब फरमाया करते, मौला अली के फरमाने से उनको दोहराया करते फ़तेह अली ख़ान कि अल्लाह की जिस कायनात में जाओ वहां अजनबी महसूस ना खुद को करो, ये समझो कि ये तुम यहीं के हो। फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश ने बता दिया जमाने को कि हम यहाँ के हैं। नवाब ऑफ लाहौर का टाइटल, मेयर ऑफ लाहौर होना बड़ी बात थी। अंग्रेजों के आगे सर का खिताब छीन लेने, बड़े बड़े चंद खानदानों को सर के खिताब थे। फिर मलका विक्टोरिया की ताज पोशी में जाना, फिर ताकीबात की किताबें प्रिंट करा के छाप के फ्री तकसीम करना, बिला तफरीक मज़हब मिल्लत, दुआओं की मजमुआ। तो आज भी नवाब पैलेस से उनके जो मुतवली है वो आगे देते लोगों को। हाजी फ़तेह अली ख़ान यहाँ पैदा होके BA किया, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े लिखे, फिर बाहर गए, उसके बावजूद हज किया, सर का खिताब पाया, सर फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश। बे इंतहा आपकी खिदमत थी। हज करने के बाद बहुत सारी दीनी किताबें छापी, अपनी किताबें तकसीम करते थे, ज़ियारत अशूरा तकसीम करते थे, ताकीबात तकसीम करते, मुजतहिदीन से कहते थे आप किताबें देखो, मैं सारी किताबें आपको दिखाऊं। बादशाह हुसैन हंगू वाले, कोहाट वाले, पारा चरार वाले, लखनऊ वाले बड़े से बड़े उलमा से कहा गया, फ़तेह अली ख़ान कज़लबाश ने आप किताबें लिखो, आप छापूंगा मैं। और छाप के लोगों को तकसीम करते रहे, जमाने को बताते रहे कि तुम सिर्फ इमाम हुसैन के एक दिन के शिया नहीं हो, 12 महीने के शिया हो, 24 आवर के शिया हो। 5 नमाजें आप रसूल पाक लेकर आए थे, वो अपनी अदा करनी है। रमजान मुबारक ले आए थे, वो आपने अदा करना है। लैलतुल कद्र वो लेकर आए थे, वो आपने अदा करनी है। कुरान करीम के तोहफे लाए थे हुजूर पाक, तो पूरे कुरान करीम पूरे खानदान में। फिर पर्दे के हिजाब पे बड़े पामान थे, एक दिन का बच्चा भी गैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकता था। अल्लाह का नवाब साहब में जो जुलझना निकला वही ख़वातीन के लिए था। औरतें भी वहां रहेंगी वो हवेलियों के अंदर, मर्दों के लिए यहाँ तमाम फरमाया मुबारक हवेली में। पहले मुबारक हवेली के अंदर निकल रहा, फिर मोची दरवाजे के अंदर निकल रहा, फिर उसी रास्ते पे जिस रास्ते से मापा जी गुलाम अली गामे शाह और वो बीबी आगे बीबी गुजरती थी, उन्हें तो कैदो बंद की सोचते हुए उठानी पड़ी। रंजीत सिंह ने बड़ी पाबंदी लगाई,
میں نے بابا غلام علی کا ہمیشہ کی ہسٹری میں لکھا تھا، یہ کنہیا لال نے بھی روسائی لاہور میں، مقدمہ پنجاب میں بھی جو تاریخ ہے اس میں بھی لکھا کہ امرتسر میں فساد ہو گیا تھا، محرم آ گیا، ادھر سکھوں کی پالکیں نکلی، ادھر فوج میں زیادہ اکثریت اہل تشیع کی تھی، انہوں نے کہا ہم تو عاشور کے امام حسین کے تعزیے نکالتے ہیں، انگریزوں نے ہاتھیوں پہ تعزیے دیے ان کو، یہی تعزیے نکالو، اپنے وطن نہیں جانا، چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہیں جب تو تعزیے، ادھر سے تعزیے کا جلوس چلا، ادھر سے پالکی سکھوں کی نکلی، تو دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ سکھ چونکہ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں زیادہ تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، تعزیے شہید کر دیے، علم لوٹ لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن رنجیت سنگھ نے سونے کے گولڈ کے تعزیے بنا کر دیے، فوج کے سپاہیوں کو، لوگوں کو سزا دی، اور پھر یہ کہا کہ کوئی یہاں فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا۔ بابا غلام علی کربلا کامل شاہ کو پتہ چلا کہ وہ تعزیہ نکالتے ہیں پانی تالاب سے یا رنگ محل سے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، شاہی قلعے کے اندر باندھ رکھا گیا۔ اسی روٹ پہ جہاں سے غلام علی کربلا کامل شاہ جاتے تھے، وہی نواب فتح علی خان نے امام حسین علیہ السلام کے زلجلہ کے لیے بنایا۔ یہ سنہری مسجد کے پیچھے یہ پارک تھا، اب تو دکانیں بن گئی کشمیری بازار میں، پیچھے باولی تھی ہندوؤں کی، وہاں پیپل کا درخت تھا، وہ تو ہندوؤں کا مقدس درخت ہوتا ہے، وہ اس کا ٹہن نکالتے، لیکن فتح علی خان ان کے بڑے بڑے علم نکلتے، پشاور کے علم، پشاوری طریقہ کار کے وہ بڑے بڑے علم، وہ جھکتے نہیں تھے، ان کا عقیدہ ایمان تھا کہ غازی کا علم سرنگو نہیں ہوتا۔ واہ، دنیا کے جھنڈے، مملکتوں کے جھنڈے، مملکتوں کے جھنڈے، بادشاہوں کے جھنڈے سرنگو ہو جاتے ہیں، غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم سرنگو نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ وہ جھکاتے نہیں تھے کہ آگے بور کا درخت آ گیا، پیپل کا درخت آ گیا، علم نیچے سے گزر جائے۔ ادھر بھی اکثریت تھی یہ ہندو برادری کی، یہاں پہ لاہور میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم کاٹنے نہیں دیں گے بور کا، یہ پیپل کا درخت، مسلمانوں نے چاہ کے کاٹا جائے، فساد ہونے لگا، لیکن فتح علی خان قزلباش نے اجازت لے کے ان سے کہا آپ اسے اگر ماتا مانتے ہو، میں نے لیکن امام حسین علیہ السلام کا زلزلہ گزرنا ہے، بادشاہ کی سواری گزرنی ہے، اوپر تلائی چھتری گزرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے اس راستے کو صاف کیا، کلیئر کیا، کھڑے علم لے کر آپ وہاں چکے، بے پناہ آپ کی خدمات ہیں، بیڑی کتابیں آپ نے چھاپی، وہ سیاحت فتح خانی، 100 بندے کا وفد لے کر ملکہ وکٹور کی تاج پوشی میں آپ شرکت کرتے تھے، سال بعد شپوں میں پورا قافلہ جاتا تھا، ان کو کوہ نور ہیرے کی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ سیدھے ہاتھ سب سے زیادہ اہمیت نواب فتح علی خان قزلباش کو دیتی تھی کہ یہ وہ آئے جو میرے تاج میں ہیرا جڑا ہوا کوہ نور، یہ ان کی مبارک ویلی سے نکلا۔ فتح علی خان قزلباش نے کہا یہ ہیرا تو بڑی معمولی بات ہے، میں تو ان کا ماننے والا ہوں جو ہیرے بناتے ہیں، سبحان اللہ، جو اشارہ کر دے تو کوہ نور کیا، وہ کن کہتے ہیں، راز کن امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، ان کا راز اہل بیت ہے۔ فتح علی خان قزلباش نے انگریزی میں تقریر کی، بڑی جذب نظر بھی تھی، اثر پذیر بھی تھی، لوگوں پہ اثر کاری کیوں نہ ہوتی۔ فصیح و بلیغ مولا علی مشکل کشا کے جن خطبوں کے مجموعے کا نام ہی نہج البلاغہ ہو، بلاغت فصاحت آپ کی گفتگو سے ٹپکتی تھی۔ سیاحت فتح خانی جتنی وہ سیاحت کرتے رہے پوری دنیا میں، امام حسین علیہ السلام کا فروغ کے لیے آپ نے چکر کاٹے، جگہ جگہ گئے، ہر جگہ گئے، ہر مقام پہ جا کر امام بارگاہ قائم کی، اور عزداری کے لیے عزدار جو کہا گھبران نہیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ کو کمک بھیجوں گا، مالی بھی، جانی بھی، جسمانی بھی، ہر طرح کی کمک۔ فتح علی خان قزلباش نے بہت ساری لاہور میں بھی، امام بارگاہ لاہور کے مضافات میں بھی، دوسرے صوبوں میں بھی مساجد اور امام بارگاہ قائم کی، جہاں سے علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بڑے بیٹے نثار علی خان کو اپنی جگہ پہ متولی آپ تھے، پہلے متولی تھے ناصر علی خان قزلباش، بنیاد رکھی نواب نوازش علی خان نے،
انہوں نے وصیتیں کی, لوگوں کو بتاتے رہے, اپنے بھائی کو بتاتے رہے, یہ میں پراپرٹیاں جائیدادیں خرید رہا ہوں, اس کو وقف کرنا ہے. لیکن بہت نے مہلت دی. ناصر علی خان پہلے متولی تھے, 40.5 مربع پراپرٹیاں لاہور کی, ایمپرس روڈ کی, مکرور روڈ کی, موچی دروازہ کی, فلمک روڈ کی, نیاز بیگ کی, جوہر ٹون آج جہاں قائم ہوا ہے یہ وقف کی زمین تھی. یہ کراتا تو قزلباش وقف ہے لیکن تحفظ وقف حسین, یہ وقف حسین آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ وقف کر رہا ہوں. آج بھی جتنی پراپرٹیاں تھی آپ کی وہ وقف حسین علیہ السلام. قزلباش خاندان اس کا کسٹوڈین تھا, متولی ایک ہوتا, چاہے 1000 قبیلے کے لوگ ہوں, خاندان کے جتنے بھی لوگ ہوں, متولی ایک ہوتا ہے. فتح علی خان متولی تھے ناصر علی خان کے بعد. دوسرے متولی تیسرا بنایا نواب نثار علی خان کو, اپنے بڑے بیٹے کو. آپ بجرت تھے, بے اولاد تھے. کربلا کا نثار علی خان کا, کربلا کا ہمیشہ کا دروازہ بھی انہوں نے بنایا. یہ حویلی بھی نثار حویلی ان کے نام سے ہے, ان کے نام سے پکاری جاتی ہے. آپ نے بھی بے پناہ خدمات کی, بڑھ چڑھ کے حصہ لیا عزاداری کے فروغ کے لیے. اور چوتھے متولی نواب مظفر علی خان قزلباش, انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. آج بھی یعنی مضافات میں حضرت حسین نقوی مرحوم و مغفور ایڈوکیٹ تھے, لیکن بکھر کے پسماندہ علاقے تھے. بکھر تحصیل تھی میاں والی کی, وہاں پہ قصر زینب, امام بارگاہ کا نام ہی آپ نے رکھا قصر زینب. یہ محل ہے, یہ ہمارے گھر فنا ہو جائیں گے, بک جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا گھر جو اس امام بارگاہ کا نام ہی قصر زینب تھا. اپنے جتنے وسائل تھے لوگوں کے وہ اس پہ صرف کر کے نواب مظفر علی خان صاحب کو جب عرض کی گئی وزارت حسین نقوی نے کہ میں نے بی بی کا قصر بنایا ہے, آپ افتتاح کر دیں, اوپننگ کر دیں. آپ نے بھی بی بی کے نام پہ آ کے بند کر کے کہا کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. آپ قصر زینب کا سنگ بنیاد, قصر زینب کا افتتاح نواب مظفر علی خان قزلباش میں. رضا عباس نقوی بھی بکر جاتے رہتے, مجھے بھی شرف حاصل ہے دیکھنے کا, وہ تختی بھی آج بھی قائم تھا. میں نواب جی میں نے دیکھی ہے. قبلہ جی یہاں پہ ایک لمحے کے لیے میں روک کے, نواب مظفر علی خان قزلباش بکر کی سرزمین کے عظیم سپوت خان محمد اصغر خان المعروف ہلاکو خان, جو محکمہ پولیس میں بطور ڈی آئی جی تھے, اور ان کے نواب مظفر علی خان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے. اور وزارت نقوی صاحب چونکہ سید تھے اور خان محمد اصغر خان بڑے سادات پرست تھے, تو اس میں میری اطلاعات کے مطابق میں آپ سے یہ استفسار کروں گا کہ آپ وضاحت فرمائیں کہ خان محمد اصغر خان المعروف ہلاکو خان علی مقامہ وزارت نقوی صاحب کو لے کر ہلاکو خان نواب مظفر علی خان صاحب کے پاس تشریف لائے, اور انہوں نے یہ تاکید مزید کی کہ آپ قصر زینب کے قیام میں آپ تشریف لے جائیں, آپ افتتاح کریں اور آپ اپنے دست مبارک سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہلاکو خان غلام اصغر خان آپ کا اسم گرامی تھا. سخت گیر ہونے کی وجہ سے یا اپنی بات پہ اٹل ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں ہلاکو کہتے تھے. لیکن جیسے نواب صاحب بڑے لوگوں کی عزت کرتے تھے, غلام اصغر نوانی خاندان کے سربراہ تھے, سردار تھے, بڑی زمینوں کے مالک تھے, بکھر میں عزاداری کی بنیاد رکھنے والے تھے. نواب مظفر علی خان قزلباش ان کی بہت عزت کرتے تھے. فتح علی خان قزلباش نواب صاحب نے, میں آپ کو بتا دوں کہ اسنا عشریہ انہوں نے قائم کی. یہ 12 امام مانا فاطمیوں کی دوسری دن اسرا عشر یعنی عشرہ محرم جیسے امام حسین علیہ السلام تو ہوتا ہے وہ 10 کا ہوتا ہے, 2 ملاد اسنا عشر یعنی 12 اماموں کے ماننے والے. نواب مظفر علی خان قزلباش کا بلکہ نثار علی خان کے زمانے میں بھی آل انڈیا شیعہ کانفرنس تمام لوگوں نے قائم کی. نواب آف محبوب آباد, حیدرآباد, دکن کے نواب وہ اس کے سر پر رہے, راجہ غضنفر علی خان اس کے سر پر رہے. جب پاکستان بن گیا
تو آل پاکستان شیعہ کانفرنس نواب مظفر علی خان قزلباش اس کے چیئرمین تھے. وزارت وزیر وفاقی ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو دان رکھا. یہ غلام اصغر خان کو اتنا اعتماد تھا نواب صاحب کو کہ ساری زندگی ان کو اپنے ساتھ رکھا. یہ شیعہ کانفرنس کے متحرک آدمی تھے. ہلاکو خان جنہیں کہتے ہیں مظفر علی خان کے دستے راز سے ہم نے ان کو دیکھا. پھر بڑے وجیح شکل تھے, پتہ لگتا تھا. پھر سفید بالوں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے, سفید رنگت میں دیکھا ہے, تو اونچے لمبے قد میں دیکھا ہے. پھر انگریزی بات کرتے ہو انگریزی میں دیکھا ہے. نواب پیلس میں بھی آپ کو دیکھا. شاہ جمال جو آپ کی رہائش تھی نواب مظفر علی خان کی 203 اور 202 شاہ جمال, بلکہ مظفر علی خان کے جنازے پہ بھی ہلاکو خان آئے. ان کی جتنی تقریبات ذاتی ہوتی تھیں ان میں وہ فرماتے تھے وہ فیملی ممبر تھے. جیسے آغا شاہ زمان تھے, ہادی علی شاہ تھے بکھر سے, بلکہ لاہور میں آپ کا کیا تھا, ساری کوٹھی بھی یہاں تھی, سروس یہاں کی تھی, پولیس سروس میں رہے, MN بھی یہاں پہ قیام کیا آپ نے. ہر دکھ درد میں افسر رضا قزلباش کے لیے بھی, مظفر علی خان قزلباش کے لیے بھی نواب پیلس میں, فاتح خانی میں, شاہ جمال میں بھی رہے. میں سمجھتا ہوں سہارا و آسرا یہ تھا. وزارت حسین بہت پڑھے لکھے تھے, اچھے آدمی تھے, مذہبی آدمی تھے, جنونی آدمی تھے, لیکن وسیلہ بنے تھے یہ ہلاکو خان غلام اصغر خان تھا. وہ وزارت حسین نقوی صاحب کو لے کر آئے تھے. اسی وجہ سے وزارت حسین نقوی ان کے بکھر میں عزت کرتے ہیں نواب فیملی کی, اس لیے کہ اصغر خان صاحب اور وہ ان کے پورا خاندان, نوانی جتنی فیملی ہے پورا خاندان, شاہانی فیملی ہو, نواب مظفر علی خان قزلباش کی عزت آپ لوگ قائم ہے. بکھر کو وہ اپنا دوسرا گھر کہتے تھے اصغر خان کی وجہ سے, کہ وہاں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اشارہ کروں گا ویسے جو بکھر میں جاؤں گا وہ ہو جائے گا. ایسے ہی ناظرین, علامہ سید وقار الحسنین نقوی نے نواب فتح علی خان کے حالات زندگی اور عزاداری مظلوم کربلا کو درپیش مسائل کے حل کے باوجود انہوں نے بڑے بردباری اور حکمت کے ساتھ حل کیا. اور آج صف عزائے حسین جس طرح سے جلوس آئے, عزاداری جس طریقے سے جس وقار سے رواں دواں ہیں, وہ انہی کی گراں قدر قومی خدمات کا صلہ ہے. اور ہماری دعا ہے کہ نواب فتح علی خان قزلباش اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کو آل محمد کی بارگاہ میں جو ہے وہ جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اسی پر ہم آج چوتھی نشست کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی نشست میں نئی بات کے ساتھ.